बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सामान पैक पड़ा है और उनकी चार्टर्ड फ़्लाइट्स का क्या रौला है, क्या फड्डा है जो ख़ानदान के अंदर पिछले कई हफ्तों से जारी है, और क्या वो पिछले 1 डेढ़ माह के दौरान दोबारा चक्कर लगाकर भी वापस आ चुके हैं बैरून मुल्क का, और क्या वो मुस्तकिल यानी हमेशा के लिए जाना चाह रहे हैं, और सामान उनका पैक है, और सामान में घरेलू सामान के साथ साथ और क्या कुछ है ब्रीफ केसों में भरा हुआ। ये आज बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे, और ये भी बताएंगे कि 20 जनवरी आने से पहले पहले वो पाकिस्तान क्यों छोड़ देना चाहते हैं। दूसरी अहम खबर नाज़रीन ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी ही लोग हैं, शख्सियात हैं, उनकी तरफ से भी ये मैसेज आना शुरू हो गए हैं कि जो इलेक्शन था वो उसका क्या मामला था, और मुस्तकबिल करीब में अब क्या होने जा रहा है। ख़ास तौर पर जो रियासत का किरदार है उसको बड़े तरीके से रियासत के अपने करीबी लोग ही अब हदफ़े तनकीद बनाना शुरू हो गए हैं। तो यूँ कहते हैं कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, ये बात है, या उन्हें इशारा कर दिया गया है कि आप अब टोन बदल लें क्योंकि हम भी बदलने वाले हैं। ये जो तूने रंग बदला है, ये बदला है कि बदला है, यानी ये जो रंग बदला है या किसी चीज़ का आप हमसे बदला लेने जा रहे हैं। ये भी आज एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार के 8 साबक सदूर ने 26वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज कर दिया है। गंडापुर नाजरीन किसी न किसी बहाने से दोबारा खबरों में आ जाते हैं। वो उनसे कोई अच्छा काम ना हो तो वो कोई गंदापुर बन जाते हैं, कोई गंदा काम कर देते हैं और फिर खबरों में आ जाते हैं। आज जो उन्होंने हरकत की है बहुत खौफनाक है नाज़रीन। हमने तो मजाक में बात की, लेकिन बहुत संजीदा मामला है। आज उन्होंने मोहसन नकवी का जिस अंदाज में, जिस गर्मजोशी से, जिस खुशामदाना लबो लहजे में इस्तकबाल किया, और उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने गपशप की, वीडियो बनवा कर जारी करवाई, वो शुहदाए डी चौक के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। और पीटीआई के हर गमखार, भले वो ज़ख्मियों का रिश्तेदार हो या ख़ुद ज़ख्मी हो, शुहदा के पसमानदगान हो या पीटीआई कारकुनान हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या 25 करोड़ अवाम हो, जिस किसी ने भी ये वीडियो देखी है उसके दिल पर तीर चल गए हैं। और इस हवाले से ताज़ा तरीन खबर नाज़रीन ये आई है कि जब इसकी इत्तला बानी चेयरमैन इमरान खान तक पहुंची है तो वो भी सख्त बरहम हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो हमारे दर्जनों कारकुनों के कत्ल का मुल्ज़म अव्वल है, जिसने पहले धमकियां दी कि हम यूं मशीन गन का फायर मारेंगे और चंद मिनटों में, 5 मिनट में ये डी चौक जो है वो क्लियर हो जाएगा, और फिर वैसा ही होता है। तो ये सब प्री प्लान था, उसकी पहले से तैयारी थी, ये खबरें आ चुकी हैं। तो जो आपका मुल्ज़म अव्वल है, सबसे बड़ा मुल्ज़म जो फ्रंट लाइन पर खेल रहा था, फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहा था इस कत्लेआम में, आप उसके साथ तो जब मिलें, जब मामला करें, ठीक है, आपका बाईकाट नहीं है, आप वज़ीर आला हैं, वो वज़ीर दाखिला है, आपने मिलना है, जुलना है, उठना है, बैठना है, लेकिन इन मुलाकातों में आपके चेहरे पर वो दुख, करब और संजीदगी नज़र आनी चाहिए, ना कि आप इंतहाई खुशामद और समझ लें कि चापलूसी की इंतहा तक पहुंच जाएं, दफ्तर से बाहर आकर इस्तकबाल करें, हंस हंस कर बातें करें। इस हवाले से भी नाज़रीन आज कुछ अहम गुफ्तगू करेंगे हम आपके साथ। पीर साहब पगारा ने 70 साल से जारी इंतखाबी ड्रामे का आज पोल खोल दिया है। वो उन्होंने क्या बात की, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो रियासत के हवाले से, पाक फ़ौज के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की, उसके अंदर यानी बैन सतूर क्या पैगाम छुपा हुआ है, वो भी हम आपको आज डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और जस्टिस
اطہر من اللہ اور سپریم کورٹ کے کچھ دیگر جج صاحبان نے آج جو گفتگو کی ہے خاص طور پر ریاست پاکستان کے حوالے سے، وہ بھی بڑی اہم ہے کہ سپریم کورٹ ایک بار پھر اپنا کہتے ہیں نا فارم میں آ رہی ہے۔ جس طرح ایک کھلاڑی صرف رک جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، میچ میں بہت پھنسا ہو گیا ہے، تو وہ سکور نہیں بناتا، وہ ٹک ٹک کر کے یا سنگل لیتا ہے یا بالکل ہی سکور بنانا بند کر دیتا ہے، اور اس کی ٹوٹل حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ میں اچھے اوورز کے انتظار میں وکٹ پر کھڑا رہوں۔ تو سپریم کورٹ کے جو آزاد خیال جج صاحبان تھے وہ اس انتظار میں کہ اچھا وقت آئے گا تو پھر ہم اس وقت شاٹس کھیلیں گے، تو اب جب انہوں نے ریمارکس دینے شروع کیے ہیں تو اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جو ٹک ٹک والا سیزن والے اوورز تھے، جو یعنی صرف وکٹ پر کھڑے رہنے والا وقت تھا، وہ گزر گیا ہے، اور اب معاملہ شاٹس کھیلنے کی طرف آ گیا ہے۔ اور آج انہوں نے جو پہلا چوکا مارا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی اسی ویڈیو میں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، آپ نے اسے سبسکرائب بھی کرنا ہے، گھنٹی کا نشان بھی دبانا ہے، ان ویڈیوز کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اس پر اپنے کمنٹس بھی دینے ہیں، کیونکہ آپ کی اس میں پرجوش انوالومنٹ ہمارا بھی حوصلہ بڑھاتی ہے اور ان ویڈیوز کی ریچ بھی بڑھاتی ہے، کیونکہ جو حکومت نے اس حوالے سے اپنی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جو وال ان کی ہے، جو اس طریقے سے انہوں نے سوشل میڈیا کو پابند کیا ہوا ہے اپنے مختلف حربوں سے، اس کا توڑ یہی ہے کہ آپ کی اس میں انوالومنٹ اور پرجوش شرکت ہو۔ اور یہ آپ پر ہمارا چونکہ مشترکہ مشن ہے، اور یہ مشن عمران خان کا مشن ہے، اور عمران خان کا مشن پاکستان کا مشن ہے، تحریک پاکستان کی سے تکمیل پاکستان کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور بہت اچھا وقت اب قریب ہے۔ اسی اچھے وقت کی نوید لے کر آج کی یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے نواز شریف کے ہی معاملے سے، کہ جو ہم نے تھمب نیل میں بھی ہیڈ لائن لگائی ہے، کیونکہ آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ جو شریف خاندان کے حوالے سے باہر نکلی ہے۔ تو ناظرین، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ میاں محمد نواز شریف پچھلے کئی ہفتوں سے اس بات پر مصر ہیں کہ نون لیگ اب اپنا بیانیہ بدلے، یو ٹرن لے۔ نام عمران خان کا یو ٹرن خان ہے، بلکہ نون لیگ ایک بار پھر یو ٹرن لے کر وہی بیانیہ اپنانا چاہتی ہے جو ماضی میں عمران خان نے اپنایا، یعنی امریکہ کے خلاف بات کرنا، اور اپنا جو وابستگی ہے وہ چین، روس، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ایران اور خطے کے اس دوسرے اسٹریٹجک بلاک کی طرف جھکاؤ ظاہر کرنا۔ اسی مقصد کے لیے ناظرین ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ روس کے ساتھ بہت قریبی تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، بہت سے وفود آئے، وفود گئے، پھر چین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، لیکن اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے 8 روزہ دورے پر محترمہ مریم نواز شریف کو چین بھی بھیجا گیا، تاکہ وہاں سے کوئی یقین دہانی حاصل ہو جائے کہ اگر امریکی حکومت یعنی ٹرمپ حکومت کوئی سختی کرتی ہے، کوئی بائیکاٹ کرتی ہے، یا اقتصادی پابندیاں لگاتی ہے، یا دباؤ بڑھاتی ہے، تو حکومت جو شہباز حکومت ہے اور مریم نواز کے اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور میاں نواز شریف اور یہ سارا گروپ پھر اچانک اپنا جو رخ ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف کر لیں گے، اور پھر وہی بیانیہ اپنائیں گے جس بیانیے کو اپنا کر عمران خان نے اتنی مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ یہ ان کا ایک سمجھ لیں کہ خیالی پلاؤ کہہ لیں، یا ایک سمجھ لیں کہ پرویز رشید فارمولہ بھی اسے کہا جا رہا ہے کہ پرویز رشید کی طرف سے یہ جو اتالیق ہے میاں محترمہ مریم نواز شریف صاحب کے، ان کی طرف سے یہ آئیڈیا دیا گیا ہے کہ آپ کو جو ہم نے ڈان لیکس کے زمانے میں فوج کے خلاف جو بیانیہ ہم نے آپ کو بنا کر دیا تھا، اس فائل کو نکالیں، جھاڑ پونچھ کریں اور اس پر عمل درآمد شروع کر دیں۔ تو اب چونکہ
ٹرمپ کی طرف سے جو مشیر کا تعین کیا گیا، نئے مشیر کا، رچرڈ گرینل کا، تو اس کے خلاف جو جیو نے ایک متنازع سرخی لگائی، ان کی کردار کشی کی کوشش کی، اس کو بھی اسی پالیسی کی سمجھ لیں کہ آپ تسلسل قرار دے سکتے تھے کہ جو پالیسی یہ بنائی گئی تھی کہ ہم نے ان کو ٹف ٹائم دینا ہے ٹرمپ کی ٹیم کو۔ تو یہ ٹف ٹائم دیتے دیتے پھر یہ یکدم دباؤ میں آ گیا، کیونکہ رچرڈ گرینل نے وہ ٹویٹ دوبارہ کر دیا، ری ٹویٹ کر دیا، جو اب 1 کروڑ کو بھی کراس کر چکا ہے اپنے ویوز کے حوالے سے۔ تو پھر یہ انہیں پریشانی ہو گئی۔ پھر زلمے خلیل زاد نے تو بالکل دو ٹوک اعلان کر دیا کہ پاکستان میں اب یہ تبدیلی کا وقت آ گیا ہے اور پاکستان کے عوام اس کے حقدار ہیں اور وہ یہ تبدیلی چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ دوبارہ گھبرا گئے ہیں، اور اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کا موقف یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ ہم بیانیہ تبدیل کریں، اب اس کا وقت بھی نہیں رہا، اب وہ وقت بھی گزر چکا ہے۔ اب آخری راستہ یہی ہے کہ ہم کسی اچھے انداز میں یعنی بر وقت پیچھے ہٹ جائیں اور پسپائی اختیار کر لیں، وگرنہ اگر حالات بدلے تو شام کے صدر بشار الاسد، ان کی کابینہ اور ان کی پوری جو ایلیٹ کلاس تھی، حکمران کلاس تھی، ان سب کو بال بچوں، گھرانے و گھر والوں سمیت اور اپنے اکاؤنٹس اور ڈالروں کے بریف کیس بھر کر پھر ملک چھوڑنا پڑا اور بھاگنا پڑا، اور جو جائیدادیں پیچھے رہ گئی تھی پھر ان پر لوگوں نے قبضے کر لیے۔ تو یہ صورتحال نہ ہو جائے پھر شریف خاندان کے لیے، زرداری خاندان کے لیے، تو ہمیں 2 قدم پیچھے ہٹ جانے والی پالیسی اختیار کرنی چاہیے اور راستہ دے دینا چاہیے۔ ہم عمران خان جتنا اسٹینڈ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اس کا تو ایک اور ہی مزاج ہے، اور اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔ تو جو بندہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو، اس کے لیے اپنے اثاثے، بینک اکاؤنٹس، اپنا کاروبار، اپنا خاندان، اس کی کچھ اہمیت نہیں رہ جاتی۔ تو اس لیے ہمیں عمران خان بننے کے چکر میں پڑ کر اپنی گردن نہیں توڑوانی چاہیے۔ یہ نواز شریف کا موقف ہے کہ ہم بر وقت پیچھے ہٹ جائیں، لیکن بر وقت پیچھے ہٹ جانے کے حوالے سے شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گرین سگنل نہیں دیا جا رہا، کیونکہ اگر یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے جو بارگیننگ پوزیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کے ساتھ، وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اصل راز اس میں یہ ہے، اور عمران خان اس راز کو سمجھتے ہیں کہ شریف خاندان آخر وقت تک صرف اب اسی لیے اڑا ہوا ہے کہ اسے اجازت نہیں مل رہی ملک چھوڑ کر بھاگنے کی، لیکن جب حالات بدلیں گے اور اسٹیبلشمنٹ بالکل مجبور ہو جائے گی تو پھر انہیں کسی ڈیل کے بغیر ہی راہ فرار اختیار کرنا پڑے گی۔ اور یہ جو چارٹرڈ فلائٹس والے معاملے کا ایشو یا ایک سینہ گزٹ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف پچھلے 1-1.5 سال کے دوران کئی بار خفیہ طور پر بیرون ملک جا چکے ہیں اور کئی بار واپس بھی آ چکے ہیں، اور ان کے لیے یہ ایک روٹین کیس ہے۔ لیکن اس بار ان کا یہ جو دورے تھے وہ طویل ہوتے رہے، پہلے تو وہ 2-4 دنوں کے لیے، ہفتے کے لیے جاتے تھے، تو اس لیے اس بار وہ چونکہ ہفتے 10 دن 15-20 دن کے لیے آنا جانا انہوں نے شروع کر رکھا ہے، تو اس لیے ان کی میڈیا کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو رہی، وہ منظر عام پر بھی نہیں آ رہے، اور وہ گھر میں یعنی پاکستان میں ہی نہیں رہے اس پورے عرصے کے دوران، وہ بیرون ملک بھی گئے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی یہ جو آمد و رفت ہے، یا ان سے پہلے محترمہ مریم نواز شریف کی جو آمد و رفت تھی، وہ یہ سب چارٹرڈ فلائٹس کے ذریعے ہو رہی ہے، اور چارٹرڈ فلائٹس کو چیک کرنے کا جو سسٹم ہے پاکستان میں، اس چارٹرڈ فلائٹ کو جس میں اس خاندان کے لوگ جا رہے ہوں، جس کی مرکز میں بھی حکومت ہو، جس کی صوبے میں بھی حکومت ہو، اس کی چیکنگ کا پاکستان میں کوئی نظام نہیں ہے، اور ان چارٹرڈ فلائٹس میں بہت کچھ جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، جس میں ڈالرز بھی ہو سکتے ہیں، جس میں سونا بھی ہو سکتا ہے، جس میں نوادرات بھی ہو سکتے ہیں، جس میں کچھ ایسے راز، کچھ ایسی ریکارڈنگز، کچھ ایسے آلات، کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو شریف خاندان اپنے آئندہ سیاست کے حوالے سے سیو کرنا چاہتا ہے۔ ایسے لیپ ٹاپ، ایسے ہارڈ ڈسک، ایسے کمپیوٹرز بھی
جا سکتے ہیں ان چارٹرڈ فلائٹس میں، یا جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور یہ جو انتہائی پر اسرار خاموشی ہے میاں محمد نواز شریف کی، اور صرف خاموشی نہیں ہے، روح پوشی ہے، اس روح پوشی کے پیچھے کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں جب بڑے بڑے دھماکے امریکہ سے ہوا کریں گے، یا لندن سے ہوا کریں گے، یا یورپ کے کسی ملک سے ہوا کریں گے، کیونکہ اس بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید شریف خاندان اب کے جب پاکستان سے باہر جائے گا تو وہ قطر میں قیام کرے گا، وہ سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات میں قیام کرے گا، وہ سوئٹزرلینڈ میں رہے گا، وہ برطانیہ میں رہے گا، یا وہ امریکہ میں رہے گا۔ ابھی اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ معاملہ بھی شریف خاندان میں زیر غور ہے کہ ہم نے اب اپنا جو مستقبل ہے وہ کس ملک میں سیٹل کرنا ہے۔ تو یہ جو معاملہ چین اور روس کی طرف جھکاؤ والا تھا، ذرائع کا کہنا ہے کہ اب یہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت والی صورتحال ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں کہ آخری حل کے طور پر ایک جوا کھیلا جائے، اور وہ یہ گیم کرنے کی کوشش کریں کہ جو عمران خان نے سٹینڈ لیا تھا، اگر ایسا ہوا تو بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ یہ لوگ یہ گیم کریں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اس گیم کی پھر قیمت کتنی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس گیم کی ضیاء الحق نے بھی قیمت ادا کی تھی، اور اب عمران خان بھی قیمت ادا کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے جب فرینڈز ناٹ ماسٹرز والی کتاب لکھی تھی ایوب خان نے، تو اس نے بھی قیمت ادا کی تھی، تو اس کی قیمت بڑی بھاری ہوتی ہے۔ اور ایک لطیفہ سنایا ہمارے دوست نے، بڑے 3 صوبوں کے سنگم کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں شیخ ذوالفقار علی، ایکسپریس کے کسی زمانے میں وہ رپورٹر رہے ہیں، انہوں نے یہ لطیفہ سنایا کہ ایک چارٹرڈ فلائٹ میں کچھ سیاح یا گھومنے پھرنے کے ماہر کے شوقین لوگ جا رہے تھے، اور ایک شخص تھا جس کے ایک کروڑ پتی ارب پتی، وہ اپنا طوطا بھی ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ تو دوران پرواز جو وہاں سے ایئر ہوسٹس آ جا رہی تھی، تو جب وہ گزرتی قریب سے تو طوطا اس کو کبھی پر مارتا، کبھی اس کو چونچ مارتا، تو وہ جو کروڑ پتی ارب پتی تھا تو اور وہ ایئر ہوسٹس اس کو مسکرا کر دیکھ کر گزر جاتی، تو اس سے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ شاید یہ ہم میں زیادہ دلچسپی لے رہی ہے، وہ تو ایک پرندہ دیکھ کے وہ مسکرا دیتی تھی۔ تو وہ جب قریب سے گزری تو ایک بار اس کروڑ پتی ارب پتی نے بھی اس کو چھیڑ دیا، ہاتھ سے ٹچ کر دیا، تو اس کو شدید غصہ آ گیا، اس نے تو شور ڈال دیا، اور جب شور ڈالا تو مزید انکشاف یہ ہوا کہ وہ منگیتر تھی کیپٹن کی جو اس جہاز کو چلا رہا تھا چارٹرڈ فلائٹ کو، تو وہ بھی کسی پاگل دماغ کا بندہ تھا، اور اس کو پھر اچانک یاد آیا کہ جہاز اس وقت اس جگہ سے گزر رہا ہے جو نو مین لینڈ ہے، یعنی دنیا کے کسی ملک کا یہاں پر قانون اپلائی نہیں ہوتا۔ تو اس نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنا انتقام یوں لینے کی کوشش کی، اس کو غیرت کا مسئلہ بنا کر اس نے کہا کہ طوطے کو بھی اور اس کے کروڑ ارب پتی مالک کو بھی نیچے پھینک دیا جائے دروازہ کھول کر۔ جب یہ اعلان سنا تو طوطے نے اپنے مالک سے پوچھا کہ جناب آپ کو اڑنا آتا ہے؟ تو وہ کہتا نہیں مجھے اڑنا تو نہیں آتا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میری طرح اڑنا نہیں آتا تھا تو پھر میرے جیسا پنگا آپ نے کیوں لیا؟ تو یہ لطیفہ بنایا ہوا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کسی دوسرے کو دیکھ کر کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ تو یہ عمران خان بننے کے چکر میں ہیں، تو آپ کو اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ ضرور عمران خان بنے، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ کیا اس کی پھر قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ عمران خان نے یہ اتنی بڑی قیمت اس لیے بھی ادا کر دی کہ وہ خود بھی ایک درویش منش بندہ ہے، اور پھر اسے ملک کے عوام کی چاروں صوبوں کی جو 80% سے زیادہ آبادی ہے ان کی سپورٹ حاصل ہے، اور صرف سپورٹ نہیں، ان کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگ ان کے لیے جان چھڑکتے ہیں ان پر، ان کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بار بار آپ مظاہرہ دیکھ چکے ہیں۔ اور اس سے بھی ہٹ کر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی جو پاکستان کو ہر سال $35 ارب بھیجتی ہے،
یہ اتنی بڑی طاقت بھی عمران خان کی پشت پر کھڑی ہے، ڈٹ کر کھڑی ہے، اور اس کمیونٹی کی بھی طاقت ہے، تو یہ اتنی بہت ساری طاقتیں مل کر عمران خان ایک طاقت بنا ہے، تو اس لیے وہ اس پلسرات سے، جو دنیاوی پلسرات ہے، وہ کامیابی سے تقریباً اب گزر چکا ہے۔ لیکن یہ اگر اس راستے پر چلتے ہیں تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس راستے پر پوری جمع خرچ کرنے کے بعد اب یہ طے پایا ہے کہ ہم نے یہ راستہ اختیار نہیں کرنا۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین پیر صاحب پگارا کے اس بیان کی جو انہوں نے آج بلوچستان کے دورے کے دوران گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ الف کو دیتے ہیں اور حکومت بے کی بن جاتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ جو حکومت بنائی گئی ہے وہ چل ہی نہیں رہی بلکہ یہ جھوٹ پر قائم ہے۔ یہ لوگوں کو روزگار اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم عزت ہی دے دیں۔ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ دوسروں کے ساتھ تو جھوٹ بولتے ہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا عوام سے کہ آپ کے اور میرے ووٹوں سے نہ حکومت بنتی رہی ہے اور نہ ٹوٹتی رہی ہے۔ 70 سال سے ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں حکومتیں کیسے بنتی ہیں، وہ ووٹ سے نہیں بنتی۔ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا، چلے اب دنیا کو بھی پتا چل گیا اس راز کا کہ پاکستان میں حکومتیں کیسے بنتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عزت دار لوگ اور شریف لوگ سیاست سے باہر کر دیے جائیں تو پھر ٹھیکیدار ملک چلاتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 70 سال سے الیکشن کیسے ہو رہے ہیں یہ ہمیں تو بہت پہلے سے پتا تھا، اس بار عالمی سطح پر بھی پتا چل گیا کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین پیر صاحب پگارا جو ہیں وہ ہمیشہ سے اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو پچھلے 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ووٹ الف کو دیتے ہیں اور حکومت میں بے آ جاتا ہے، اور 70 سال سے تو یہی ہو رہا ہے کہ کسی کو بھی عوامی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت نہیں بنانے دی گئی۔ تو اس سے زیادہ بڑا سمجھ لیں کہ سوالیہ نشان اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جو ان کے لیے بہت سب سے زیادہ دلی ہمدردی رکھنے والا وہ بھی آج اس انداز میں کھلے ڈلے انداز میں بول رہا ہے۔ تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ لوگ اب اس حد تک تنگ آ گئے ہیں کہ ان کے جو نیچرل الائی ہیں، فطری اتحادی ہیں، وہ بھی بولنے لگ گئے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اب انہیں بتا دیا گیا ہے، چونکہ سب سے پہلے راز انہی تک پہنچے گا کہ اس حکومت کا چل چلاؤ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اب اپنا جو ہے وہ موقف بدلنے والی ہے، اور نئی جو سسٹم ہے، نیا نظام ہے وہ آنے جا رہا ہے، موجودہ نظام کا تختہ ہونے والا ہے۔ اس لیے اب انہوں نے کھلم کھلا یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ جب مشکل اوورز ہوتے ہیں تو ٹک ٹک کر کے لوگ پھر یہ طے کر لیتے ہیں، جو اچھا بیٹسمین ہوتا ہے، کہ آپ وکٹ پر کھڑے رہیں، آؤٹ نہ ہوں، یوں ہی اچھے اوورز آئیں گے پھر ہم کھل کھیلنا شروع کر دیں گے۔ تو آج ایک قتل کیس کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ادارہ بھی اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا کہ ہمارا معاشرہ 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا۔ وزیر اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا بھی تو دی جانی چاہیے تھی۔ یہ بات کر رہے تھے وہ بھٹو قتل کیس کی، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ کو پتہ ہے کہ ریاست پاکستان ہے، اس وقت کی حکومت پاکستان ہے، اس وقت کی ریاست پاکستان ہے، جس میں فوج اور سپریم کورٹ دونوں شامل ہیں۔ تو یہ ایک اور ریاست پاکستان پر سخت تنقید اور اعلانیہ سمجھ لیں کہ گفتگو شروع ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس کی سماعت کے دوران، اور انہوں نے مزید کہا کہ ریاست جو ہے وہ حکومت کو گرانے اور لانے میں مصروف ہے۔ تمام جو ادارے ہیں وہ سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ان حالات میں ملک کا کیا ہوگا اس کے بارے میں
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر عوام اور ملک کا کیا ہوگا کہ جب تمام ادارے تو سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور 70 سال سے ادارے ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ حکومت کو گراؤ، اس حکومت کو لاؤ۔ تو یہ بھی ناظرین سگنل ہے کہ یہ جو چل چلاؤ ہے اس حکومت کا وہ اب بالکل ہی قریب آ گیا ہے، اور ذرائع تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 31 دسمبر ہے وہ ڈیڈ لائن ہے، اسٹیبلشمنٹ تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے پینٹاگون سے کہ آپ نے نئے حالات کے مطابق اپنے معاملات کو ہم آہنگ کرنا ہے، اور جنوری کے پہلے 20 دن میں آپ نے تمام معاملات کو ایک رخ پر ڈال دینا ہے۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔